अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने नाजुक तरीन हालात में भी बेबरस की हौसला मंदी और लोगों में जज्बा जिहाद उभारने पर और कड़े वक्त में नहायत होशमंदी से काम लेते हुए दीन की खिदमत करने पर उसे दीन का सतून करार दिया। सब लोगों ने अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान के दिए गए लक़ब पर पसंदीदगी का इजहार किया। अमीर फ़खरुद्दीन ने बेबरस की जानिब देखते हुए ये दरख्वास्त की कि वो इस लक़ब को अगर अपने नाम के साथ जगह दे तो ये उम्रा की खैर सुगाली जज्बात की अक्कासी समझी जाएगी। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान के बाद दीगर उमरा ने भी अपने साथियों की बेवरेज के सही और मौजू इंतखाब पर यकीन दिखाने की उन सब लोगों ने जब अपनी बात मुकम्मल कर दी तो बेबरस की रस्म तख्त नशीनी का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ रस्मों के इनकाद के बाद बेबरस की तख्त नशीनी का अमल मुकम्मल हुआ। बेबरस उस दिन सफ़ेद लिबास में मलबूस था। यह शायद उस दिन की याद ताज़ा कर रहा था जिस दिन बेबरस अपने आका सुल्तान मलिकुल सालेह नजमुद्दीन अयूब के साथ कहरा पहुंचा था, और उस दिन मलिकुल सालेह ने भी सफ़ेद लिबास ज़ेब तन कर रखा था। बेबरस तख्त नशीनी के बाद आगे बढ़ा और उसने अल्लाह ताला की हम्द व सना से अपने खिताब का आगाज़ किया। मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे दीन की खिदमत पर मामूर किया और इस फ़र्ज़ के काबिल समझा कि मैं उम्मत मुहम्मदी की खिदमत कर सकूँ और दीन इस्लाम पर मंडलाते हुए ख़तरात के बादलों को दूर धकेलने की कोशिश कर सकूँ। ये अल्लाह ताला का ही एहसान है कि उसने मुझ नाचीज़ के हाथों से एक बड़े और ताकतवर हरीफ के मुकाबले में फ़तह व कामरानी अता फरमाई। मैं दावा नहीं करता कि मैं आइंदा दिनों में क्या कुछ कर गुजरूँगा, अलबत्ता आप लोग मुझे कभी मैदान से भागता हुआ नहीं पाएंगे। मैं अपने तय पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने आज मेरी ज़ात पर जिस कुल एतमाद का इजहार किया है उसमें पूरा उतरता रहूँ। मैं अपने कौलो करार के साथ आप सबसे भी इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि इन मखदूश हालात में मुखालफत और महाजरी की राह छोड़कर आपस में मिलजुल कर बहमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें। याद रखिए, जो कुछ आप करेंगे वही आपके नीचे वाले लोग करेंगे, और यह सिलसिला उन्हीं वास्तों से सफ़र करता हुआ रैयत में पहुँचेगा और फिर इसका रद्द अमल जल्द ही सामने आ जाएगा। अगर आपके अमाल व किरदार उम्दा होंगे तो रैयत में तमन्नियत व सुकून दिखाई देगा। अगर आपके अमाल में अबतरी व इंतशार झलकेगा तो हमारी रैयत भी वैसी सूरत इख्तियार कर जाएगी। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप लोग बखूबी मुशाहिदा कर सकते हैं कि सकूत बगदाद के पीछे इसी किस्म के अवामिल कार फरमा थे। वहाँ के अमाल और रैयत मदहोशी व आफात का शिकार थी, और फिर जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। यह बाइस इबरत है। अगर आप गौर व फिक्र और दूर अंदेशी से काम लेंगे तो भलाई आप सब की होगी। अगर अब भी आप लोग अपनी सलाह नहीं करेंगे तो नुकसान भी आप ही लोगों का होगा और साथ ही रैयत भी पीस जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने साबिक़ा दिनों में अमारत व हसीयत के नशे में कई बार मेरे दलाइल को निगाह हिकारत से देखा और सरे दरबार मेरी इज़्ज़त उछालने में यार नहीं समझी। आज उनके दिलों पर छई हुई हेबत ने उनके चेहरों के रंग उड़ा रखे हैं कि जाने मैं उनके बारे में क्या कर गुजरूँ। मुझे उनसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं इंतकामी कार्रवाई पर यकीन रखता हूँ। मैं उन्हें उनके मनासिब पर बरकरार रखूँगा और उनमें कोई भी सिर्फ मेरी नापसंदीदगी के बायस माजूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह मैं सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र के मामूर करदा लोगों के मनासिब भी नहीं ख़त्म करूँगा। अलबत्ता जो मुझे इस मनसब की बजाय किसी दूसरे मनसब पर मौजू लगा उसकी तब्दीली ज़रूर करूँगा, मगर यह कार्रवाई किसी ज़ाती अनाद का पेश ख़ैमा नहीं होगी। आप लोग याद रखिए कि मैं एक सिपाही हूँ। तलवार से काम लेना मेरी फितरत का खासिया है, मगर मेरी तलवार सिर्फ दुश्मन के लिए ही बेनियाम होगी, अपनों के लिए नहीं। अगर किसी शख्स ने मेरे सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान लेना चाहा तो वो ये भी याद रखे कि मैं सिर्फ एक बार मौका देते हुए उसे मुतनब्बा करूँगा और ज़्यादा देर तक उसे मनमानी करने का मौका नहीं दूँगा। मेरे जहन में बेशुमार इस्लाहात के तरीक़ाकार मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपने उस मकाम को दोबारा हासिल कर सकेंगे जिन्हें दुश्मनान इस्लाम ने हिलों हरबों से हमसे छीन लिया है। मगर इस ज़माने में आप सब लोगों का ताउन मेरी अव्वलीन ज़रूरत रहेगा। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान ने मुझे रुकनुद्दीन यानी दीन का सतून कहा है और ये सदा की है कि मैं इसे अपने नाम में जगह दूँ। मैं ना सिर्फ उसकी दिल जोई के लिए यह नाम अपने लिए इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ, बल्कि हकीकतन मुझे यह नाम बेहद भला लगा। लिहाजा मैं सब अफराद को यह हिदायत करता हूँ कि आइंदा वो मुझे रुकनुद्दीन महमूद बेबरस बंद कदारी के नाम से पुकारा करें। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान की खुदादाद सलाहियतों को
میری نگاہوں نے کئی بار پرکھا ہے، لہٰذا میں اسے اپنا معتمد خاص مقرر کرتا ہوں، جبکہ دین بہاؤدین ابن زہیر کو وزیر سلطنت، باقی عہدے جن لوگوں کے پاس ہیں ان پر وہی فیض رہیں گے۔ سابق سلطانوں کی مانند اپنے لیے روایتی لقب میں خود تجویز کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک نام بے حد پسند ہے اور میں اسے اپنے لقب کے لیے اختیار کرنا پسند کروں گا۔ آج کے بعد میں دشمنان اسلام کے لیے سلطان ملک قہر ہوں، اور وہ سب آگاہ ہو جائیں کہ میں ان کی بری نیتوں اور ناپاک عزائم پر قہر الہی بن کر نازل ہوں گا۔ بیبرس نے اپنے خطاب میں کئی دوسرے معاملات بھی چھیڑے، مگر ان کے لیے لائحہ عمل کے اعلان کو بعد کے لیے محفوظ رکھا۔ بیشتر مملوک عمرہ بیبرس کے خطاب پر دم بخود رہ گیا۔ انہیں بیبرس کا یہ روپ دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس کی باتوں میں دبدبہ اور وزن تھا، اور لہجے میں استحکام تھا۔ جہاں اس کی شخصیت میں وقار جھلک رہا تھا، تو وہیں اس کے چہرے پر گہری تمانیت اور کچھ کر گزرنے کا جوش بھی موجود تھا۔ دربار میں موجود سب افراد نے بیبرس کی تخت نشینی پر بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، کیونکہ جہاں وہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت، دور اندیشی اور اعلیٰ کردار سے بخوبی آگاہ تھے، وہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا نیا سلطان دشمنان اسلام سے نمٹنے اور ریت کی امنگوں پر پورا اترنے کی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ بیبرس ہی وہ پہلا سلطان تھا جس کے انتخاب میں تمام مملوک فوج سالار مہدین سلطنت، علاقائی معزز عمرا سب لوگ باہم متفق تھے اور ان کی مکمل حمایت اسے حاصل تھی۔ ریت میں وہ مرکین جلود کے بعد ہر دل عزیز بن چکا تھا۔ سریر رائے حکومت ہونے کے بعد بیبرس نے فراغ دلی سے کام لیا اور ان مملوک عمرا کے خلاف بھی کوئی تادیبی یا انتقامی کارروائی نہیں کی جو سلطان ملک مظفر کے خاص مقربین میں شمار کیے جاتے تھے۔ انتقام و تعزیر کی کشمکش کا شکار ہونے کی بجائے بیبرس نے امن و عطشی کی راہ منتخب کی، ان سب لوگوں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا اور ان کی دل جوئی کے لیے جو ممکنات میں سے تھا وہ سب کچھ کیا۔ 17 ذی القعدہ 658 ہجری کی صبح اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لیے وارد ہوئی۔ وہ ایک عام سالار سے بلاد مصر کا خود مختار سلطان بن چکا تھا۔ 18 ذی القعدہ کو اس نے بلاد شام میں چند ضروری انتظامات مکمل کیے اور فوجی دستوں کو وہیں تعینات کر کے مختصر مدت کے لیے عمائدین سلطنت کے ساتھ قاہرہ روانہ ہو گیا، جہاں سلطان ملک مظفر کی جانب سے مقرر کردہ نائب السلطنت امیر فارس الدین اکتی اس کی آمد کا منتظر تھا۔ ناظرین، ہلاکو خان طویل مسافت کے بعد جب مراغہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے حلیفوں کے مقابلے میں اس کے بھائی ارکبوکا خان کے حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ زیادہ تر امکان اس بات کا تھا کہ ارکبوکا کو ہی نیا کان اعظم منتخب کر دیا جائے گا۔ حالات کی صورت کچھ اور ہوتی تو ہلاکو خان خود بھی ارکبوکا کے حق میں دستبردار ہو جاتا، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ارکبوکا کو کان اعظم بنانے میں زرعی خیل منگولوں کا ہاتھ زیادہ ہے اور ارکبوکا خان فطری طور پر برکئی خان کی جانب جھکائے رکھے ہوئے ہے، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے برکئی خان کو نیچے دکھانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہلاکو خان چونکہ بغداد و شام سے بے شمار مال غنیمت اکٹھا کر کے ساتھ لیا تھا، اس نے ضرورت کے تحت فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی تحائف اور جواہرات سے رشتہ داروں اور منگول عمراء عمائدین کی ہمدردیاں اپنی جانب موڑ دیں۔ تقریب کرولتائی کے انعقاد سے پہلے ہی یہ بات سب میں پھیل چکی تھی کہ ہلاکو خان ہی نیا کان اعظم ہوگا۔ برکئی خان نے اپنے طور پر تمام منگولوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اس قسم کی قبل از وقت حرکات کی بھرپور انداز میں مذمت کی اور ہلاکو خان کے تحائف والے سلسلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ منگولوں میں نئی روایت کا آغاز تھا۔ وفاداریاں خریدنے اور بدلنے کا یہ طریقہ کار آگے چل کر منگولوں کی سلطنت کی دھجیاں اڑا سکتا تھا۔ اس طرح کی روایات کے باعث عمراء و عمائدین کو تحائف وصول کرنے کی مستقل عادت پڑنے کا احتمال تھا، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد کسی حقیقی کام کی انجام دہی کے لیے بھی وہ ایسی توقعات وابستہ کر سکتے تھے۔ برکئی خان کی تنقید سے دوسرے خیرخواہ منگول سرداروں میں بھی تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے منگو خان کے دور میں تمام اعلیٰ عہدوں پر ساتوں بھائیوں کے قبضے کو نامناسب قرار دیا۔ ان کے خیال میں نئے کان اعظم کے انتخاب میں رشتہ داریوں پر کی گئی عنایتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے کسی ایسے شخص کو ترجیح دی جائے جس میں منگولوں کے اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہو۔ ہلاکو خان نے ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کئی بیش قیمت تحائف بھیجے، مگر انہوں نے تحائف لینے سے معذرت کر لی۔ موزوں شخص کے انتخاب کی بات پر تمام منگول خاندانوں میں بے چینی سی پھیل گئی اور ہر کوئی خود کو موزوں قرار دینے لگا۔
آل چغتائی آل بوری آل کیدوات اور آل کویوک نے ہلاکو خان اور ارکبوکا دونوں کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے اپنے امیدواروں کو قائد اعظم کے منصب کے لیے نامزد کر دیا۔ اس گھمبیر صورتحال سے فیصلہ کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ تقریب کرولتائی کا آغاز تو ہو گیا مگر انتخاب کا مرحلہ کشمکش کا شکار رہا۔ زرعی کھیل سرداروں نے دوسرے خاندانوں کی دیکھا دیکھی برقی خان کو قائد اعظم کے لیے نامزد کر دیا، جس سے معاملہ اور بھی پیچیدہ صورت اختیار کر گیا۔ ارکبوکا خان نے اس نئی صورت پر برقی خان سے ملاقات کی اور اسے وعدہ یاد دلایا کہ وہ اس کی حمایت کرے گا۔ برقی خان نے اس بارے میں اپنے سرداروں کی رائے کو ترجیح دی اور خود کو بے بس قرار دیا، جس پر ارکبوکا خان بگڑ گیا اور غصیلے لہجے میں اسے برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ برقی خان کی سرد موری کے نتیجے میں دونوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ارکبوکا نے یہ سوچتے ہوئے کہ قائد اعظم کا منصب ایل خانی منگولوں کے پاس ہی رہے، اچانک ہلاکو خان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایک امیدوار کے کم ہونے سے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا بلکہ ایل خانی منگولوں کی سیادت کھول کر سامنے آ گئی۔ ہلاکو خان نے چغتائی منگولوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ تقریب کرولتائی میں منگولوں کے تمام خاندان آپس میں نبردازمہ ہو گئے۔ چنگیز خان کے تمام پوتے اور پڑ پوتے خود کو قائد اعظم کا صحیح حقدار سمجھتے تھے اور ان کے آپس کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ ہر ایک دوسرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ دور اندیش اور ہوش مند منگول طبقہ اس بہمی کشمکش پر تشویش کا شکار ہو گیا۔ اگر لچکدارانہ رویہ اختیار نہ کیا گیا تو قوی امکان یہی تھا کہ منگولوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور سب لوگ چنگیز خان کے سکھائے گئے اتحاد اور یکجہتی کے اسباق کو فراموش کرتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ اس کشمکش میں تقریب کرولتائی کے اختتام کا وقت آن پہنچا۔ چغتائی منگولوں نے صاف الفاظ میں اپنی خود مختار حکمرانی کا اعلان کرتے ہوئے وہاں سے رخصت اختیار کی۔ انہیں کی دیکھا دیکھی باقی تمام منگولوں نے اپنے اپنے نامزد افراد کو اپنا حکمران قرار دیا اور علاقوں کی بندر بانٹ کرتے ہوئے اپنی اپنی سرحدیں قائم کر لیں۔ منگولوں کی وسیع اور سلطنت کئی حصوں میں منقسم ہو کر رہ گئی۔ ایل خانی منگول ہلاکو خان کی شخصیت اور کارکردگی سے بے حد متاثر تھے اور اسے صحیح معنوں میں منگول سلطنت کے لیے تجربہ کار حکمران قرار دیتے تھے۔ انہوں نے بلا جھجک اسے اپنا قائد اعظم تسلیم کر لیا۔ ہلاکو خان کے حصے میں وہی علاقے آئے تھے جو پہلے سے ہی اس کی دست رس میں تھے۔ قائد اعظم منگو خان کے علاقوں پر کئی خود مختار حکومتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ہلاکو خان کے سامنے سلطنت کے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ دو بڑے مقصد موجود تھے۔ ایک یہ کہ وہ بلاد مصر کی جانب کوچ کرتا اور تتاری لشکروں کو دی جانے والی شکست کا بدلہ لیتے ہوئے بلاد مصر کی مملوک حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا۔ دوسرا یہ کہ اپنے چچا زاد اور مسلمان حریف برقی خان کو راہ سے ہٹانے کی تدبیر کرتا۔ اس کے دونوں دشمن اس کی ہم پلہ حیثیت کے حامل تھے۔ ہلاکو خان نے بڑے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اندرونی دشمن سے نبڑنا ضروری ہے۔ برقی خان کو راہ سے ہٹا کر وہ اطمینان کے ساتھ بلاد مصر کو سبق سکھا سکتا تھا۔ ان بڑے امور کی کامیابی کے بعد منگولوں کے بٹوارے کو ختم کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ وہ اپنے بھائی منگو خان کی پوری ریاست واپس حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی تعبیر خاصی دشوار تھی مگر وہ کامیابی کے حصول پر پر امید تھا۔ قائد اعظم بنائے جانے کی مذہبی رسومات انجام دی گئیں اور کئی دن تک عظیم جشن منایا گیا۔ ہلاکو خان نے اپنی بیویوں میں سے نصرانی بیوی وقوز خاتون کو ملکہ بنایا۔ وقوز خاتون نستوری عیسائی تھی۔ اس کا تعلق یوئی غور ترکوں کے قبیلے قریش سے تھا۔ وقوز خاتون نے ملکہ بننے کے بعد ایک قابل حمل و نقل گرجا گھر بنوایا جو اس کے ساتھ ساتھ حرکت کیا کرتا تھا۔ وہ ہلاکو خان کے ساتھ جہاں جاتی عبادت کے لیے گرجا گھر کو بھی اپنے ساتھ لیے پھرتی۔ ہلاکو خان نے 658 ہجری کے اواخر میں قائد اعظم کی حیثیت سے عنان اقتدار سنبھالا اور 659 ہجری کے آغاز میں برقی خان کو سبق سکھانے کی خاطر سلطنت اردو زرعی پر بڑے حملے کے لیے لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ادھر برقی خان کو بھی ہلاکو خان کے فیصلے کی خبر ہو گئی۔ اس نے مقابلے کے لیے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ ایک عرصے سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ کوئی موقع میسر ہے تو وہ ہلاکو خان سے بغداد پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا حساب لے سکے، مگر ہر بار ایسے اتفاقات پیدا ہو جاتے کہ مکمل تیاری کے باوجود مہم ملتوی کرنا پڑ جاتی ہے۔ ہلاکو خان کی جانب سے پہل کی صورت میں اٹھائے گئے اقدامات سے یہ یہاں ہو چکا تھا کہ اب دونوں کے درمیان فیصلہ کن مارکہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، گل وقوز کے لیے اپنی ساتھی لڑکیوں کو فرار کے منصوبے کی طرف مائل کرنا زیادہ دشوار ثابت نہ ہوا۔ وہ نافیہ کی موت سے پہلے ہی دل برداشتہ تھیں
نافیہ شام پڑنے سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ کنیزیں اس کی لاش وہاں سے لے کر نامعلوم مقام پر چلی گئیں۔ گل وقوز نے نگران کنیزوں کی عدم موجودگی میں موقع پا کر سب لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جو ہی گل وقوز نے لڑکیوں کے سامنے فرار کا منصوبہ رکھا تو وہ یوں تیار دکھائی دی جیسے وہ پہلے سے انہی خطوط پر سوچتی رہی تھیں۔ کلام موت سے فرار ہونے کے لیے وہ سب رضامند تو ہو گئی تھیں، مگر فرار ہونے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا؟ اس زمن میں وہ بالکل اناڑی دکھائی دیں۔ نہ تو انہیں صحیح طرح سے کلام موت کا حدود اربع معلوم تھا اور نہ ہی باہر نکلنے کا راستہ۔ جب سب نے خارجی راستے سے لا علمی کا اظہار کیا تو ایک بار ان کے چہرے طریق دکھائی دیا۔ گل وقوز نے ان سب کی ڈھارس بندھی اور یہ سمجھایا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، باہر نکلنے والا راستہ یقیناً نچلے حصے میں کہیں موجود ہوگا۔ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نچلے حصے میں غلاموں کی کثیر تعداد موجود ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارا واسطہ ایک خونی مرکے سے بھی پڑ سکتا ہے۔ گل وقوز نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ خونی مقابلے کے امتحان نے کسی حد تک انہیں وہ سب کو سمجھا دیا ہے جس کی فرار کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے زندگی کی حقیقی رہنائیوں اور غلامی کی اس تکلیف دہ زندگی سے نجات پانے کے لیے اس اندیکھے خطرے میں کودنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہ ساری گفتگو کنیزوں کی آمد سے پہلے کی گئی تاکہ شیخ کبیر الدین کو فرار کے منصوبے کی بھنک نہ پڑ سکے۔ گل وقوز نے انہیں رات کے پہلے پیر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ فرار ہونے سے پہلے تازہ دم ہو جائیں۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے بستروں میں دبے گئیں۔ کنیزیں رات پڑنے تک ان کے گرد گھومتی رہیں۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ سب سونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو وہ باہر دالان میں موجود اپنے اپنے بستروں میں گھس گئیں۔ سب لڑکیاں بستروں میں خاموشی سے ساکت پڑی تھیں، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خونی مقابلے سے پیدا ہونے والی تھکان کو کسی قدر ذیل کرنے میں مصروف تھیں۔ انہیں ایک بار پھر سے تازہ دم ہونا تھا تاکہ فرار کی راہ مسدود کرنے والوں کے ساتھ بھرپور انداز میں نپٹا جا سکے۔ رات کے دوسرے پیر میں گل وقوز نے سب لڑکیوں کو ہوشیار کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بستروں سے نکلیں۔ کمرے میں قندیل کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے خنجر زنی کی مشقوں کے دوران استعمال کیے جانے والے چست لباس پہنے اور اپنے اپنے خنجر اڑیس لیے۔ گل وقوز دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ گل وقوز نے سب کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اپنے اپنے بستروں کی جانب بڑھیں اور تکیوں سے انہیں یوں بنا ڈالا جیسے ان پر کوئی سو رہا ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دروازے کے اطراف میں دبے گئیں۔ گل وقوز نے دروازے کے ساتھ موجود کھڑکی میں سے کنیز کو آواز دی۔ دو تین آوازوں پر تعین کنیزیں بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے حیرت سے گل وقوز کی جانب دیکھا اور جگانے کا سبب دریافت کیا۔ گل وقوز نے پیٹ میں سخت درد کا بہانہ کیا اور طبیب کو بلانے کے لیے کہا۔ کنیزوں نے دوسری کنیزوں کو بھی بیدار کیا۔ وہ محتاط انداز میں کھڑکی سے اندر جھانکنے لگیں۔ ان کے چہروں کی بدحواسی سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی خطرے کی آہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ کنیزیں آپس میں بحث کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ پہلے دروازہ کھول کر اندر کی کیفیت معلوم کرنا چاہیے، پھر طبیب کو بلایا جائے۔ گل وقوز پیٹ پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے کرانے لگی۔ کنیزیں جذبت دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے انہیں شیخ کبیر الدین کا خیال دلایا کہ اس نے ان لڑکیوں کے مکمل خیال کا حکم دیا ہے۔ اگر ان لڑکیوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو ان کی زندگی سلامت نہیں رہ سکے گی۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ ہوئیں۔ جو ہی دروازہ کھلا اور کنیزیں اندر داخل ہوئیں تو لڑکیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ چند ہی لمحوں میں انہیں بے ہوش کر کے بستروں پر ڈال دیا گیا۔ گل وقوز نے پہلے سے ہی انہیں ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کنیزوں کی آواز نہ نکلنے پائے۔ لڑکیاں خاصی محتاط ثابت ہوئیں۔ کنیزوں سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر بڑی راہداری پر پہنچ گئیں۔ یہ تمام راستے ان کے دیکھے بھالے تھے۔ انہیں اب اس راستے کی تلاش تھی جہاں نیچے کی جانب زینہ اترتا تھا۔ فصیل کی دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشلیں روشن تھیں، مگر وہاں ایک بھی پہرے دار سپاہی موجود نہیں تھا۔ شاید کلال موت کے بلے حصے میں انہیں کسی قسم کے خطرے کی توقع نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔ جفا نے مشورہ دیا کہ وہ الگ الگ پھیل کر راستہ تلاش کریں، مگر گل وقوز نے تنہا تنہا بکھرنے کی تجویز رد کر دی اور سب کے ساتھ راستہ تلاش کرنے میں منہمک رہی۔ بالآخر وہ نیچے کی جانب اترنے والا زینہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گل وقوز نے زینے میں جھانک کر دیکھا تو اسے نیچے کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے سب کو خنجر نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب خنجر ہاتھوں میں تھامے دبے قدموں نیچے اترنے لگیں۔
ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ وہ پہلی بار نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ انہیں بہت پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ نیچے والے حصے میں رہنے والے لوگ وحشی اور درندے ہیں جن کی نگاہ میں عورت کی کوئی وقت نہیں، اور وہ اس سے یوں کھیلتے ہیں جیسے عورتیں کوئی کھلونا ہوں۔ گل وکوز کے ذہن میں غلام کی وہ بات بھی گونج رہی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ممکن ہے کہ اسے ایسے غلاموں میں بانٹ دیا جائے جو اپنے آقا کی جانب سے عطا کی گئی عورت کو نہ صرف نذرانہ سمجھتے ہیں بلکہ اپنی ہوس کی تسکین میں اسے بری طرح پامال کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ محتاط انداز میں نیچے کی جانب زینے اترتی رہیں۔ گھومتے ہوئے زینے کتنے طویل تھے اس بارے میں انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ اچانک وہ سب اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ ان کے سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔